नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الفلسطيني اللهم انصر الفلسطيني المسلمين الفلسطيني آمين يا رب العالمين सिरात वल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इस पर थे हम। और रिवॉर्डेड कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड दिया है? फोर काइंड ऑफ पीपल जिनका जिक्र सूरतुन निसा में है। सूरतुन निसा आयत नंबर 69 में। और इनाम है क्या चीज़? रिवॉर्ड बेसिकली इन द वर्ल्ड हिदायत का रिवॉर्ड और इन द आखिरा जन्नत का रिवॉर्ड। ये दोनों रिवॉर्ड्स, जिनको दुनिया में हिदायत मिली है डेफिनेटली वही उन्हें ही आखिरत में जन्नत मिलेगी। तो वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो फोर कैटेगरीज में फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस आया ऑफ सूरत निसा। एंड दीज आर अंबिया, नंबर टू सिद्दीकीन, नंबर थ्री शुहदा एंड नंबर फोर as-सालिहीन। तो अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा हमने कल पढ़ लिए थे। सालिहीन कौन होते हैं? सालिहीन इजी है अंडरस्टैंड करना, समझना। सालिहीन इसका सिंगुलर क्या होगा? सालेह। ठीक है, सालेह लोग नाम भी रखते हैं, सालेहा लोग नाम भी रखते हैं, फीमेल एंड मेल। तो स्वाद लाम हा इसका रूट वर्ड बन गया। और सालिह कौन होता है? नेक आदमी, सिंपल। सालिहीन जितने भी नेक लोग हैं। और डेफिनेशन क्या होगी नेक लोगों की? वैसे तो नेकी की डेफिनेशन इंशाल्लाह हम सूरतुल बकरा में आगे जाके जब 70s में आयत आती है तो पढ़ेंगे। 70s में नहीं, 170s में। 170s में आयत बिर जब आएगी नेकी की डेफिनेशन, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल अगर इसको करना हो, सिंप्लीफाई करना हो, तो सालिहीन कौन लोग हैं? वो जो कि हर हराम से बचते हैं और हर हलाल का ख्याल रखते हैं। डूज एंड डोंट्स जो होते हैं ना, उसका ख्याल रखते हैं। सारे हराम कामों से बचते हैं, जो भी बड़े गुनाह हैं, मेजर गुनाह हैं, और सारे जो हलाल काम है जो कि वो करते हैं। और जो फराइज हैं वो पूरे करते हैं। ठीक है, फराइज पूरे करते हैं, हराम से बचते हैं। ये कौन होते हैं? सिंपल सी ये डेफिनेशन है सालिहीन की। तो इतना तो आप समझें कि मुसलमान होने की ही रिक्वायरमेंट है। हम मुसलमान ही तब है जब हमारे फराइज सारे पूरे हो रहे हैं, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात। ये पहचान ही हमारी ये है। तो ये पूरे होने, ये पहचान हमारे ये पूरे होंगे तो ही हमारी पहचान बनेगी, तो ही हम एटलीस्ट मुसलमान, प्रैक्टिसिंग मुसलमान जिसे आजकल हम कह देते हैं ना, वो नजर आएंगे। और उसी में फिर हराम से बचना आ जाता है। सूरतुन निसा में अल्लाह ताला दो बार कहते हैं ना कि जो जिसने अपने आप को कबीरा गुनाहों से बचा लिया ना, तो वो जन्नती है। ठीक है, कबीरा गुनाहों से जिसने बचा लिया। तो ये सालिहीन है, सालिहीन। हम, हमारा गोल क्या है? हम यहाँ पर कर क्या रहे थे? हम दुआ मांग रहे थे अल्लाह से, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। किनका सीधा रास्ता? इन लोगों का सीधा रास्ता। तो सीधा रास्ता दिखाने में मैंने आपको बताया था, साथ साथ हमने एफर्ट भी करनी है। जहां भी दुआ मांगने की बात आएगी ना, जैसे रब्बी जिदनी इल्मा दुआ हम पढ़ेंगे कुरान में आगे जाकर, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दुआ मांग के रुक जाना है, बल्कि अब मैंने उसके लिए एफर्ट भी करनी है। हर दुआ जो हम पढ़ेंगे उसका मतलब यही है कि दुआ तो मैं मांग रही हूँ, लेकिन साथ उसके मेरी दुनियावी कोशिश भी होनी चाहिए कि मैं उसको अचीव करूं। ठीक है, तो यही यहाँ पर है। अब हमने दुआ तो मांगनी है कि हम इन चार फोर कैटेगरीज के लोगों के रास्ते पर चलें। अल्लाह ताला मुझे इन्हीं का रास्ता दिखा दे कि मैं इनके रास्ते पर चलूं। लेकिन उसके लिए मुझे एफर्ट भी करनी है। एफर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम इनकी डेफिनेशन समझ लें, वो हमने समझ ली। इनकी क्वालिटीज़, इनकी ट्रेड्स हमें पता चल जाए। अब सारे डूज एंड डोंट्स जो हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, फराइज क्या हैं, किस हराम से बचना है, ये सब इंशाल्लाह अब हम कुरान में, हदीस में आगे जाते जाते पढ़ते जाएंगे। ये सोर्सेज ऑफ हिदाया आपके सामने लिखी है ना, तो कुरान है, प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? हदीस, सुन्नत।
اور جیسے پروفٹس، سارے پروفٹس کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم نے میکسیمم سیکھنا ہے نا. شریعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو ہوگی، شریعت موسوی تو نہیں فالو ہوگی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور بہت کچھ سیکھنے کو ہے، ان کے اور ٹریٹس ہیں سیکھنے کو، تو وہ ان سے ہم سیکھیں گے. اور لوگ، میں نے پیپل صالحین آگے کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ٹیچرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے پھر انسان نالج گین کرتا ہے اور ان کے بارے میں جانتا ہے، اسلام کے بارے میں جانتا ہے، اور پھر سیدھے راستے پہ جانتا ہے، چلتا ہے. تو کتابیں قرآن اور حدیث سنت جو کتابوں میں لکھا ہے، وہ سمجھنے کے لیے بھی کبھی کبھی کس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے؟ ایک انسان کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ٹیچر کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اور اسپیشلی دیکھیں، جب اگر آپ پڑھ لیں گے نا کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز کا طریقہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھ لیا، لیکن اگر کوئی آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھا نہیں رہا نا، کوئی آپ کو نماز پڑھ کے، امی خود نہیں سکھاتی بچوں کو نماز پڑھنا، تو وہ نماز پڑھنے میں پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جائے. تو کوئی نہ کوئی جو کہ پریکٹیکلی اس کو کر رہا ہے، یا ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، یا ہمیں کھول کے باتیں سمجھا رہا ہے، یہ سارا کچھ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ سورسز ضروری ہیں. اس کے بعد پھر صالحین پہ ہم بات کر رہے تھے، تو صالحین کو ڈھونڈنا ہے. آج کل ڈیفینیٹلی بہت سارے ایگزسٹ کرتے ہوں گے جنہیں ہم اللہ کے ولی بھی کہہ دیتے ہیں، کہ ہمارے ارد گرد جو بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمز ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی کمپنی میں رہنا ہے، ان کی صحبت میں رہنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، اور خود کیا کرنا ہے؟ خود ان میں سے انبیاء کو چھوڑ کے باقی کیٹیگریز میں آنے کی کوشش کرنا ہے. ایٹ لیسٹ صالحین میں تو ہمیں ہونا ہی چاہیے، کیونکہ یہ منیمم کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے، یہ منیمم کرائٹیریا جس میں ہر پریکٹسنگ مسلم کو فال کرنا چاہیے، تاکہ وہ کیا ہو، وہ انعمت علیہم میں، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اس میں داخل ہو جائیں. اور سورۃ النساء کے اس آیت کے اینڈ میں کیا، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ، رفیق، دوست. تو مطلب جنت میں ان کی دوستی ہمیں ملے، قیامت کے دن بھی ساتھ ملے. صحبت کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ان کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کی صحبت ملے گی. حرمت علیہم غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب، علاوہ ان کے غضب کیا گیا، علیہم جن پر. غیر جو ہوتا ہے نا، جیسے اردو میں بھی ہم غیر کا ورڈ یوز کرتے ہیں، غیر محرم. صحیح ہے، غیر کون ہوتا ہے؟ اسٹرینجر. غیر محرم جو محرم نہیں ہے، نہیں کا مطلب آتا ہے نا غیر میں. غیر المغضوبی، نہیں غضب کیا گیا، نہیں وہ لوگ، غیر نہیں وہ لوگ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم جن پر. سمجھ آئی؟ المغضوب جو غضب شدہ ہیں، غضب شدہ ان پر، مطلب جن لوگوں پر غضب کیا گیا ہے ان کا نہیں، یعنی ان کا رستہ نہیں چاہیے مجھے یا اللہ. کن کا رستہ میں مانگ رہی ہوں؟ انعمت علیہم کا، نمبر 1 کیٹیگری آف پیپل. جو نمبر 2 کیٹیگری آف پیپل بتائے گئے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، ان کے بارے میں ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ کہ مجھ سے مانگو کہ ان کے راستے پہ کہیں میں نہ چل پڑوں. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ دعا میں ایک پازیٹیو آسپیکٹ، ہمیشہ تو نہیں لیکن ہونا چاہیے. ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہوتا ہے تو ایک نیگیٹو آسپیکٹ ہوتا ہے. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ یا اللہ مجھے عطا کر، کیا مجھے دے؟ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں نافع علم کا، یعنی فائدہ مند علم کا. مطلب کہ پھر اس کا اپوزٹ کیا ہو گیا؟ یا اللہ مجھے خسارے والے علم سے بچا، ایسا علم جو کہ مجھے اللہ سے دور لے جائے، جس کا نقصان ہو، جو کہ بیسکلی اسلام سے مجھے دور لے جاتا ہے، اس علم سے یا اللہ مجھے بچا اور صرف فائدہ مند علم دے. اسی طرح یہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے کہ انعمت علیہم میں یا اللہ مجھے ان کے والے راستے پہ چلا دے، تاکہ میں الٹیمیٹلی ہدایت کے راستے پہ کیوں چلنا ہے یہ ہم نے بات کر لی تھی، تاکہ الٹیمیٹلی وہ راستہ منزل پہ لے کے جائے گا ہمیں. ٹھیک ہے، اور منزل کیا ہے؟ منزل ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا، جنت میں پہنچنا. تو یہ جو المغضوب ہے نا، جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، غضب کیا ہوتا ہے؟ غصے کی بھی ایگزیجریٹڈ فارم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو کون لوگ ہیں جی جن پر اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا؟ علماء، اسکالرس جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ دیز آر دا پیپل who has knowledge but no action. ان کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بہت سارے لبرل مسلمز ایسے ہیں جنہیں پتا تو ہے. علم ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں پتا ہے، پتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے،
تو بہت سارے لبرل مسلمز ایسے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ جی یہ حق ہے، سچ ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن وہ بالکل کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا، نمازیں نہیں نظر آتی، روزے نہیں نظر آتے، کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ میرے ساتھ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کسی کا بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے ہماری نظر میں کہ ہم اس سے نفرت کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، ہم نے سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، بہت اچھا بیہیویئر رکھنا ہے کہ وہ لوگ اٹریکٹ ہو، خصوصاً جو لوگ بالکل ڈائیورٹیڈ ہوتے ہیں نا، بالکل گمراہی کے راستے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، بہت ماڈرن اور لبرل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو خصوصاً بہت اچھا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ اگر مجھے کہیں باہر نظر آ جاتے ہیں نا تو انہیں تو میں سلام بھی ضرور کرتی ہوں، سلام کرتی ہوں اور بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ مسکرا کے، چاہے نہ کوئی مسکرانے کی وجہ ہو، نہ کوئی بات کرنے کی وجہ ہو، لیکن پھر بھی تاکہ وہ جو گیپ ایک کریٹ ہوا ہے نا، وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خود کو کیا سمجھتی ہے، اس نے اتنا پردہ کیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں اس کے یہ مجھے کتنا گناہگار سمجھ رہی ہوگی، کتنی نفرت ہوگی۔ تو یہ جو گیپ کریٹ ہوا ہے نا، یہ گیپ ختم ہونا چاہیے۔ اور وہی بات ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو ہمارے ارد گرد چاہے جیسے بھی ہوں، چاہے جتنے بھی گناہگار لوگ ہوں، چاہے مجھے سامنے کوئی عورت کھڑی ہے، بالکل نہیں مجھے اس کے کپڑے پسند آ رہے، لیکن اس نے 99 قتل تو نہیں کیے نا، اس طرح سوچا کریں، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس 99 قتل کرنے، 99 مرڈر کرنے والے شخص کو، مرڈرر کو معاف کر سکتے ہیں، تو یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہمیں ارد گرد نظر آ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ والا پرسپیکٹو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب واپس ان کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس علم تو ہے، جنہیں پتا ہے کہ کرنا کیا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھتے۔ اب اس میں اکارڈنگ ٹو اسکالرس زیادہ کون لوگ آتے ہیں؟ زیادہ یہودی آتے ہیں، جیوز زیادہ اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے یعرفونہ، اب بار بار نہیں آتا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی انہیں پتا تھا، علم تھا، ان کا پتا تھا انہیں کہ یہی سچے نبی ہیں، لیکن مانا نہیں، ایکشن نہیں کیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد بھی بہت سارے یہودیوں کی یہ پراپر ایک خصوصیت ہے، کریکٹرسٹک ہے کہ جانتے بوجھتے حق کو، اس کو ریجیکٹ کیا، اپنے لوگوں کو بھی یہی بتایا کہ نہ مانو، اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 ہے نا، اس کو ذرا دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر جو غضب کا ذکر آتا ہے نا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے اسکالرس نہیں کہتے کہ یہ یہود کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ صرف سورۃ البقرہ میں ہی نہیں، سورۃ الحشر میں بھی ان کا اسی طرح ذکر آتا ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کتنا برا ہے جو انہوں نے خرید لیا اپنے نفسوں کے بدلے۔ اس کو سنس آپ نے ورڈ ٹو ورڈ نہیں یاد کرنا، اس لیے میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہی، کتنا برا ہے جو انہوں نے خرید لیا اپنے نفسوں کے بدلے، کہ وہ کفر کریں اس کا جو نازل کیا اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جو انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، قرآن کا، کیوں کیا تھا؟ ضد کی وجہ سے صرف کیا تھا، اور انہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا اس کے بدلے۔ این ینزل اللہ من فضلہ، کہ وہ نازل کیا اللہ نے اپنے فضل میں سے، کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل میں سے علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ یعنی ان کی ضد کیا تھی کہ اس عرب کے اس بندے پہ کیوں نازل ہوا ہے، ہماری جنریشن میں، ہماری نسلوں میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا فضل ہے، میں جس کو مرضی دوں۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب کے ساتھ۔ تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ غضب اللہ نے کس پر کیا تھا، المغضوب کون تھے؟ تو وہ یہ تھے، یہودی تھے، یہودیوں کی یہاں بات ہو رہی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، انسلٹنگ عذاب ہے۔ یہ سیکنڈ ٹائپ آف پیپل ہو گئے، ٹھیک ہے، جن کا ذکر ہے اس میں سورۃ الفاتحہ میں۔ اینڈ ناؤ دیر از دا تھرڈ کائنڈ آف پیپل ہو از وَلَضَّالِّينَ، اور وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، الضالین، وہ لوگ جو کہ زلل میں پڑ گئے، ضاد لام لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ضلالہ، ضلالہ میں پڑ گئے مطلب گمراہی میں پڑ گئے، گم گئے۔ گمراہی میں کون پڑ جاتا ہے؟ جس کا راستہ ہی گم جاتا ہے، جس کو اب پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا،
بالکل ہی وہ لاسٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کون سے راستے پہ میں جاؤں، کون سے راستے پہ نہ جاؤں، کچھ بھی نہیں اسے پتا. جیسے کوئی گاڑی میں نکلا اسلام آباد جانے کے لیے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا والا راستہ اس نے لینا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ہیں. اب ان کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، اسکالرس کیا کہتے ہیں، کہ نہ ان کے پاس علم ہے، اور نہ ہی پھر ان کے پاس ظاہر عمل کیسے ہوگا، ایکشن کیسے ہوگا. نہ پتہ ہے نہ ایکشن ہے. جیسے آپ سمجھیں کچھ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ہم نے فرض روزے رکھنے ہیں، یا ہم نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اسکالرس کے مطابق اب اس میں ڈیفینیٹلی لبرل مسلمس بھی آئیں گے، اس کیٹیگری میں بھی کچھ جیوز آئیں گے، یہودی. لیکن زیادہ تر اس کیٹیگری میں کون لوگ آتے ہیں، کرسچنز آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے، کیوں یہ اسکالرس کہتے ہیں، یہ میں نے آیت یہاں پر لکھی ہے، اسے بعد میں پڑھیں گے. پہلے پچھلی آیت کا میں یہ بتا دوں کہ المغضوب جو ہیں اس میں اور کیٹیگریز بھی آ سکتی ہیں. جیسے ہندوز بھی آ سکتے ہیں، جیسے جنہیں پتہ چل جائے کہ جی ہاں اسلام سچا ہے، ہمیں ماننا چاہیے، لیکن نہیں مانتے. سچ پتہ چلنے کے بعد بھی جو نہیں مانتا نا، عمل نہیں کرتا، وہ سارے اس میں آئیں گے. چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے ہندو ہیں، بدھسٹ ہے، چاہے لبرل مسلمز ہیں، ایتھیسٹ ہے، جو بھی ہے. لیکن جیوز اس میں زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشنز ان دا قرآن. اور الضالین میں بھی کرسچن زیادہ آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی انسان جس کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس پہ ہمیں بڑا رحم آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو کیوں سزا ملنی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر بستی میں نبی بھیجے، ہر ایک کے پاس نبی بھیجا. اور اللہ نے اب اگر انبیاء نہیں آتے نا، تو ہر ایک کے پاس پیغام ضرور بھیجا اللہ نے. اور میڈیا کے ذریعے اب دیکھیں فلسطین میں بھی جو ہو رہا ہے اس کے بھی ذریعے ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ اسلام ہے، یہ ریلیجن ایگزسٹ کرتا ہے. اور ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اپرچونٹی ملتی ہے اسے پڑھنے کی، مسلمز کو ملنے کی، جاننے کی. اب آگے کیا ہوتا ہے، جان بوجھ کے نالج نہیں گین کرتے، نہ علم ہوتا ہے، پھر نہ ایکشن ہوتا ہے. جیسے بہت سارے مسلمان ہیں، لبرل مسلمز ہیں، وہ اپنے دین کی نالج حاصل ہی نہیں کرتے، گین ہی نہیں کرتے. تو وہ دین کا علم حاصل ہی نہیں جب کر رہے، تو وہ عمل کیسے کریں گے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ سزا سے بچ جائے. اگنورینس از بلیس جو کہا جاتا ہے، کہ جو اگنورینس ہے مطلب نہ جاننا کسی چیز کا، وہ بلیس ہے، مطلب خوشی ہے. بندے کو کچھ نہ پتا ہونا تو وہ خوش رہتا ہے. تو یہ بس دنیا کی حد تک ہی ٹھیک ہے. دنیا کے معاملات میں انسان ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائے اور اس میں اپنے کام سے کام رکھے. تو وہ دوسروں کے بلا وجہ معاملات جاننا، اس کے بغیر اگر رہے نا تو وہ خوشی ہی ہے. لیکن دین میں آپ ایسے نہیں کر سکتے. دین میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا پڑے گا. میکسیمم جتنا کر سکتے ہیں، جتنا جان سکتے ہیں، اس لیول تک جانا پڑے گا، تاکہ بچت ہو سکے، عمل میں ٹرانسلیٹ ہو سکے. وداؤٹ عمل دیکھیں علم بھی کوئی چیز نہیں ہے. علم ہیز ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو عمل. تو یہ وہ لوگ ہیں اس میں اسپیسیفکلی کرسچنس اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں موسٹلی کہ جن کو جب پتا چلتا ہے نا تو ان کے دل پھر نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ حق کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ضد کی وجہ سے نہیں جھاڑتے. جیسے پیچھے کیا تھا، بغضن، ضد کی وجہ سے، ایروگینس کی وجہ سے وہ لوگ پتہ ہوتے ہوئے بھی انکار کر دیتے. اور ان کا میں نے بتا دیا، دنیا میں اگر کوئی ایسا شخص ہے نا جس تک فرض کریں کہ پیغام پھر بھی نہیں پہنچتا، میسج آف دا اسلام اس کو پھر بھی نہیں پہنچتا، تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ پھر اکارڈنگ ٹو اسکالرس قیامت کے دن لیں گے. اور اس کا حساب پھر صرف توحید کی بیسس پر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ توحید تو ہر ایک کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، دل کے اندر رکھی ہے. تو اس کی بیسس پر اس کو اللہ تعالیٰ چیک کریں گے کہ کہیں اس کا تو یہ انکار ہی نہیں تھا، یا اس میں وہ شرک، توحید میں شرک تو نہیں کہہ رہا تھا. اور جب بہت سارے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں ان لوگوں کو وہیں پہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اور ان کا وہیں پر کویسچنز پوچھ کر کوئی اور ٹیسٹ ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ العادل ہے، عدل کرنے والے ہے. تو اس اللہ پر بیسکلی ہمارا یقین اور توکل ہے. تو یہ آیت ابھی میں پڑھ لیتی ہوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 44. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، علم کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، طرف ان لوگوں کے جو کہ اوتو دیے گئے، نصیب من الکتاب کتاب میں سے ایک حصہ. آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو کہ کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے تھے. کتاب کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو لوح محفوظ میں اللہ کی کتاب ہے اس میں سے اللہ نے تورات بھی دی، انجیل بھی دی، زبور بھی دی اور قرآن بھی دیا.
تو یہاں پر انجیل بائبل کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ بائبل دیے گئے نا. یشترون الضلالہ، یشترون الضلالہ، انہوں نے خرید لی گمراہی، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں رستے سے، تم لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں رستے سے. ٹھیک ہے، تو یعنی انہوں نے احکامات ہی اب ان کی اس میں بک میں بائبل میں کیا ہوا، احکامات ہی چینج کر دیے. تو جب احکامات ہی چینج کر دیے تو ظاہر ہے کوئی علم ہی نہیں رہا. تو جب علم ہی نہیں ہے، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. گمراہی ہے بس اب ان کے پاس، دے آر لاسٹ. اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ آپ بھی رستے سے ہٹ جائیں. اب ان کا یہ چاہنا، یہ اللہ کا ہمیں بتانا، یہ کافی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ ہم دعا یہاں کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے انعمت علیہم والا رستہ دکھا دے، جو ریوارڈڈ لوگ ہیں ان کا رستہ دکھا دے، اور المغضوب کے رستے پہ سے میں بچ جاؤں، اور الضالین کے رستے سے میں بچ جاؤں. اب ان دونوں لوگوں کو پہچان لیا ہم نے. صحیح ہے، ان کی یہ جو ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں نا، یہ آپ نے لکھ لینی ہے، کر لینی ہے. المغضوب کون ہے؟ دیز آر دا پیپل ہو ہیز نالج بٹ نو ایکشن. ٹھیک ہے، انمتا علیہم کون تھے؟ ایک سیکنڈ پیچھے جاتی ہوں. انمتا علیہم کون تھے؟ پیپل آف نالج، دیکھیں جو یلو میں لکھا ہے، اینڈ ایکشن، علم بھی ہے عمل بھی ہے. المغضوب کون ہے؟ who has knowledge but no action. الضالین کون ہے؟ no knowledge and no action. یہ وہ لوگ ہیں. ان کی ڈیفینیشنز پتہ ہوں گی تو اب ہم ان کے رستے پہ نہیں چلیں گے. اور ایسے جو لوگ ہیں ان سے پھر بچ کے ہی رہنا ہے. مطلب ان کی جو کام ہے انہیں اڈاپٹ نہیں کر لینا، ان کی طرح نہیں بن جانا. اور ان کو ان کے ساتھ ہمارا کام کیا ہے؟ مسلمان کا دیکھیں اخلاق ہی اس کی تبلیغ ہوتی ہے. جس کو بہت زیادہ بتانا نہیں آتا، سمجھانا نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اخلاق اتنا اچھا رکھیں، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھا کے رکھیں کہ میں نے بھی کنونس نہیں ہو جانا ان سے کہ جی اچھا 10 لوگوں نے اگر دوپٹہ نہیں لیا ہوا اور میں نے لیا ہوا ہے تو میں ان 10 لوگوں سے اتنا امپریس ہو جاؤں کہ میں ہی ان کے راستے پہ چلنے لگ جاؤں. تو ایسا بھی نہیں ہونے دینا. ان کے ساتھ اچھا طریقے سے بیہیو کرنا، اچھے طریقے پہ رہنا. پر میکسیمم آپ کی صحبت، آپ کی کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ نیک لوگوں کے ساتھ، انعمت علیہم کے ساتھ، تاکہ انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائیں، انہی کے جیسا بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. مطلب جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کے جیسا ہی ہو جاتا ہے، اس کی پریکٹسز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جس کے ساتھ ہوں گے تو اس کا ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. اثر ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کے رستے پہ نہیں چل پڑنا. ان کو خود اپنے اخلاق سے یا ویسے ہدایت دینے کی کوشش کرنی ہے، ہدایت کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرنی ہے. یہ اب اس صورت کو نا ہم کنکلوڈ کریں گے. پہلے آمین پڑھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سورۃ الفاتحہ جب پڑھ لیتے ہیں تو حدیث ہے اور سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورۃ الفاتحہ مکمل ہو اور جب نماز میں سب پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تو آمین پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، آمین پہ اینڈ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ. خود سے ہم آمین کہتے ہیں. آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آمین جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے اللہم استجب، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما. ٹھیک ہے، استجب یہ جواب جو کہتے ہیں نا ہم، جواب دے، یا اللہ مجھے جواب دے، مطلب میری دعا کو قبول کر لے. ٹھیک ہے، تو دعا ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اینڈ میں دعا ہی مانگی ہے. شروع میں ہم نے اللہ کو پہچانا، بیچ میں ہم نے بتا دیا کہ یا اللہ اب صرف میں تیری عبادت کروں گی اور تجھ سے ہی مدد مانگوں گی. اینڈ میں ہم نے اللہ سے مدد مانگ لی، اللہ کے محتاج ہیں ہم. اور اب ہم آمین کہہ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا کے اوپر سے ایک دعا مانگ رہے ہیں. اور وہ دعا کیا ہے کہ یا اللہ میری دعا کو قبول بھی کرنا. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے تھے، اللہم تقبل منا، کہ یا اللہ اس کو ہم سے قبول بھی فرما. تو ان کے بیٹے اور وہ تھے نا، تو وہ ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے تھے. تو نیک عمل کر کے بھی یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جی بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے یا معصومیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی طرف کو ہماری ساری نیکیوں کی ڈائریکشن ہوتی ہے، ڈائیورسٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ویرائٹی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر ہم کسی ایک جگہ پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو وہ ایک جگہ کیوں ہے؟ وہ 6 جگہ ہونی چاہیے جہاں پر میری انوالومنٹ ہو.
میں دعویٰ کا کام کر رہی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں، یا اگر میں چیریٹی دے رہی ہوں تو کسی ایک کو کیوں دے رہی ہوں؟ کوئی دو چار چھ لوگ تو ہونے چاہیے جن کو میں ڈیوائڈ کر کے جن سب کی میں مدد کروں، جن کو میں دوں۔ اور صرف اتنا یہاں پہ رک نہیں جانا چاہیے، میرے روزے بھی زیادہ ہونے چاہیے، میرے صرف فرض روزے کیوں، نفلی روزے کیوں نہیں ہیں، نفلی روزے بھی زیادہ ہونے چاہیے، صرف فرض نمازیں کیوں، نفلی بھی ہونی چاہیے۔ مطلب کہ اپنے آپ کو لمٹ نہ کر لیں، بڑھائیں، زیادہ ایوینیوز کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کون سا قبول ہو رہا ہے کون سا نہیں۔ اپنے اعمال کے ضائع ہونے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ میں نے بیچ میں بتایا تھا نا کہ مسلمان ہمیشہ، بس انشاءاللہ بند کرتے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث رہ جائے گی، وہ کل ہم کریں گے جس میں ہم پوری صورت کو سمرائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے۔ اس کو امید ہوتی ہے کہ میرے سارے اعمال قبول ہو رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اسے خوف بھی ہوتا ہے کہ میرے ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں اور وہ قبول ہی نہ ہو، تو پھر میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وجہ سے بہت سارے ایونیوز میں کام کرنا چاہیے۔ نماز اتنی جگہ پہ پڑھنی چاہیے، جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ہر جگہ ہمارے لیے گواہی دے زمین کی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، حدیث قدسی، جس کا میں نے ذکر آپ سے شروع میں بھی کیا تھا۔ اور اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے خود اس صورت کو سمرائز کیا ہے، تو اس صورت کو انشاءاللہ ہم سمرائز کر لیں گے، مکمل کر لیں گے، اس کی ٹرانسلیشن ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں یہ صورت ہم اس کو کنسولیڈیٹ کر کے کمپلیٹ کر لیں گے۔ دیکھیں ابھی آپ نے پڑھ تو لیے، لیکن آپ کو فیل ہو رہا ہوگا شاید کہ شاید ذہن میں تھوڑی بکھری بکھری ہے، پھر جو بکھرا بکھرا پانا نا، یہ سارا کل آپ کا کلیئر ہو جائے گا، ریویژن ہو جائے گی ہماری۔ چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔